गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर पर सदर, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि आइन के तहत असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होना है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज दौरान समाअत मजीद क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उसी पर अमल दरामद कराना है। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उसको नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में यह उसको नोटिस केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर आज को नोटिस लिया। हाई कोर्ट में तवील कार्रवाई चल रही है और वक्त गुजरता जा रहा है। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के सामने आईनी सवालात हैं। एडवोकेट जनरल को नोटिस किया जाए, सियासी जमातों को भी नोटिस किया जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस किया जाए। जस्टिस अतहर मिल्ला ने सवालात उठाए कि असेंबली तोड़ने के अख्तियार के इस्तेमाल का जायजा भी लेना चाहिए कि क्या वजीर आला सियासी रहनुमा की हिदायत पर असेंबली तोड़ सकते हैं। अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया था। देखना होगा कि वजीर आला ने असेंबली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुमकिन है अदालत रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि असेंबली गलत तोड़ी गई। मुमकिन है असेंबली तोड़ने के इख्तियार का गलत इस्तेमाल के नतीजे पर पहुंचने से असेंबली बहाल हो जाए। असेंबली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये क्राइसिस खत्म हो जाए। मुस्लिम लीग नून की अदलिया पर हमले की तारीख तो पुरानी है, लेकिन आज सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के जलसे में जिस तरह से अदलिया और हाजिर सर्विस जजों पर हमला किया गया वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मरियम नवाज शरीफ पहले 5 के टोले में इमरान खान और जनरल बाजवा को शामिल करती थी, लेकिन आज उन्होंने इन दोनों के नाम निकालकर हाजिर सर्विस जजों के नाम 5 के टोले में डाल दिए। आज सरगोदा में आला अदलिया के बारे में इंतहाई काबिल तज़हीक बातें की गई। लगा ये कि मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 आज हमें वापस मिला है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। एस्टैब्लिशमेंट ने इसको अपने कंधों से उठाकर फेंक दिया तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। आप ये जांचने बैठ गए इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया, आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो लग रहा है कि अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं? अभी भी नहीं लग रहा आपको? क्यों नहीं, मैं तो आपके एनालिसिस दे रहा हूँ कि जो भी हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम सब इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जब आप मुल्क के अंदर इदारों को अटैक शुरू कर दें, राइट या रॉन्ग, तो जब मुल्क में इदारे नहीं होंगे तो मुल्क का मुहाफिज कौन होगा? मुल्क के अंदर अगर एक आम पब्लिक का भरोसा ख़त्म हो जाएगा। आज अदलिया को मरियम बीबी ललकार रही हैं तो कल पब्लिक ललकारना शुरू कर देगी, तो हमें दुश्मनों की तो ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही काफ़ी इन कामों के लिए। और देखें, असूलन तो ये ऑप्टिक्स ही बहुत गलत है जो हो रहा है। फिर दूसरी तरफ आपका खाने को पैसे नहीं है इस मुल्क के अंदर, गरीब मर रहा है भूख से, 3 टाइम के लाले पड़े हुए। वहाँ मरियम या नून लीग का ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा, वहाँ PTI का ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा। जेल वालों तहरीक शुरू कर दी, उसमें आपने देखा कि जो गए हैं 30 दिन के लिए वो जो हैं वो बेलें मांगना शुरू हो गए हैं। तो भाई आप गए क्यों थे?
یہ خان صاحب کو ڈیٹیل میں آتے ہیں ادھر. پہلے ہم سے آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کیا اس کو نوٹس کے باوجود نہیں ہوگا, کچھ ڈیسائیڈ تو ہو جائے گا, الیکشن اس کی ریزننگ ہے. دیکھیں ایک تو جوڈیشری کا یہ بدقسمتی ہے سیاست دانوں کی کہ ہر کام وہ جوڈیشری کی طرف ڈال دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈال دیتے ہیں. پھر جمہوریت کی ضرورت کیا ہے آپ کو جب آپ نے خود اپنے مسئلے, ملک کے مسئلے, اکانومی کے مسئلے حل نہیں کرنے اور ہر کام میں جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا, تو چابی ان کو پکڑائیں پھر وہی چلائیں. ٹھیک ہے, آپ کی نااہلی جو ہے سیاست دانوں کی وہ ان سارے انسٹیٹیوٹس کو متضادہ بنا رہی ہے اور سب اپنی ڈومین سے باہر جا کے کام کریں. جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ ایگزیکٹو کرے. اگر ججز کے کاموں میں ایگزیکٹو دخل اندازی کرے گا تو ججز نہیں چل سکتے, ججز اگر ایگزیکٹو کے کام میں آئیں گے تو وہ نہیں چل سکتے. جہاں کوئی بہت زیادہ نامناسب چیز ہو گئی ہے وہاں ضرور اسٹیپ ان کریں. اتنا انتشار ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کال نہیں ہو سکتی. دیکھیے الیکشن کال ہونے کی انتشار بھی ہے, کنٹروورسیز بھی آ گئی ہیں, ججز کے اوپر لوگوں کے ریزرویشنز آ گئی ہیں, آڈیو ٹیپس ہیں. ٹیپس بنانا جرم نہیں ہے, ٹیپس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت بڑے جرم کی چیزیں ہیں, چاہے وہ ابھی کے ادوار کی ہوں, اس سے پہلے کے ادوار کی ہوں, اور ابھی آئندہ آنے دنوں میں بہت ساری ٹیپس آنی ہیں. ٹیپ بنانا بھی جرم ہے. نہیں جرم ہے, لیکن اگر آپ قتل کا منصوبہ کر رہی ہیں اور آپ کی ٹیپ بن جاتی ہے تو یہ بہت اچھا کام ہوگا پاکستان میں. اگر میں ملک توڑنے کی سازش کر رہا ہوں یا اپنے کرسی پہ بیٹھ کے آئین شکنی کر رہا ہوں اور میری ٹیپ بن جاتی ہے تو یہ ملک کے لیے بہتری ہے. یہ آپ لوگ پکڑ رہے ہیں, ٹیپ بنانا بہت لیگل ہے, ٹیپ کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی اچھی چیز آ گئی ہے. سو بھی لگتا ہے جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ اس ٹیپ پر ایک جج ہے اس میں, نہیں میں تو وہ کنٹروورشل ہوگا اس کی وجہ سے, لیکن یہ تو 9 ممبر ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے ادوار میں بھی یہ جو آڈیو ویڈیوز کا مذاق رہا اور اب جو ہو رہا ہے اور آگے بھی بہت ساری آنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آنے والی جو ہیں ان میں پرانے خاص پلیئر جو اب پلیئرز جو گیم کے اندر نہیں ہے, گیم کے باہر ہیں, کچھ آدھے اندر ہیں, ان کا ہاتھ ہوگا. I'm talking about the previous set of people, whether it was from the party. DGSI? I can't name them at the moment because of the reason. But yes or no? No, I'm just saying that the time I'm going to bring the Previous names. Chief Justice? نہیں دیکھیے میں تو I will be very general right now because I understand. کہ ملٹری کا تو نہیں ہے کوئی. دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں غیر سیاسی, ایک غیر سیاسی دونوں ہی ہیں, ایک آدھا رہ گیا ہے اور ایک تو بیچارہ تھا گنتی میں نہیں, وہ زبردستی گنتی میں آیا ہوا ہے. تو ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ ان پاکستان, پاکستان ول بی بیک آن ٹریک. لیکن میرا سوال بہن یہ ہے کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ ہم نے پاکستان کو مذاق بنا لیا ہے. الیکشن کرانا مذاق ہے؟ نہیں, یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں گالم گلوچ ہو رہی ہے اداروں کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر, ججوں کے اوپر. دیکھیں جہاں انسان ہوں گے وہاں اچھے اور برے لوگ ہوں گے. میں نہیں کہتا ہر جگہ پہ فرشتے ہیں, ویدر اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے بزنس مین ہے, اینکرز ہیں, یا وہ میڈیا اونرز ہیں, کوئی بھی ہے پاکستان دنیا میں, جہاں انسان ہوتے ہیں وہ غلطیاں اور اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جہاں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں اس کو اتنا نہ بنائیں. اگر وہاں کوئی کمپلین ہے, پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, آپ وہاں جائیں, آپ تماشا بنائیں گے, انڈیا آپ کے اوپر کھیلے گا. وائی وی ڈوئنگ آل دس جسٹ ٹو گین, اور ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کے بھی کپڑے اتار سکتے ہیں. سو ابھی اس کے باوجود الیکشن نہیں ہو رہے تو آپ اکٹھے الیکشن دیکھ رہے ہیں. الیکشن نہ ہونے کی ریزننگ بہت ساری آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں. نمبر 1, کنٹروورسیز, ایشوز, ڈرامے, تماشے. روز ٹی وی کھولیں, روز ٹینشن ہے, ایک نئی ٹینشن ہے, اور لیڈر خود کریٹ کر رہے ہیں. ایک عوام کو ریلیف نہیں دے رہے, ایک ریلیف مل نہیں رہا ہے, آدمی پس رہا ہے. سب کھیل رہے ہیں, کوئی اپنے آپٹکس کے لیے کھیل رہا ہے, کوئی جیل میں جا رہا ہے, کوئی جلسوں میں اٹھا رہا ہے ورکرز معصوم ہیں. یہ جیلوں میں جائیں گے, ان کی بیل کرانے کے لیے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا, ان کے پیسے دینے کے لیے بھی کوئی جمع نہیں ہوتا. وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے, کمانے والا باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اگر صحیح بات کرنے تو آپ کہتے ہیں جی یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹر والی چیز ہے, لیڈرز جو ہے ڈکٹیٹرز ہیں, نہیں پسند ہے سائڈ میں کر دو. ٹھیک ہے, کسی غلام تھوڑی, کسی کے باپ کو تھوڑی کھاتے ہیں. اللہ کا رحم ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس کے بعد میں تو کہتا ہوں دونوں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ویسے تو مین اسٹریم میں دو ہی ہیں, نون لیگ اور پی ٹی آئی, بٹ پی ٹی آئی کے پاس تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اتنی پاپولیرٹی, اتنی عزت ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ملک کو ایک سائڈ پہ لے کے چلے اور آگے بڑھے. ہم ٹوپی ڈراموں سے ختم نہیں ہو رہے. اور یہ خان صاحب کو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اب بھی مشورہ دیا ہم جائیں گے جیل, ذرا فکر مت کریں, عوام کا سمندر ہوگا. 2 کروڑ کی آبادی کے لاہور سے, 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی آبادی کے لاہور سے 80 آدمی نکلے, اس میں سے 4 گئے لیڈر سو کالڈ, اور وہ اگلے دن بیل کے لیے کھڑے ہو گئے. بھائی تو ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے. ایم پی او کا قانون ہے, جب آپ نقصہ مند کریں گے تو 30 دن سے لے کے 90 دن کی جیل ہوگی. تو آپ کے خیال سے کی بیل نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے, آف کورس نہیں ہونی چاہیے. اوکے, ویری ہارش ویسے, لیکن چلیے 100% نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ میری سابقہ پارٹی سے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا آدمی
500 آدمی لے کے کھڑا کرتا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی کا جیرن کر دیتا ہے, اور دم ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار سکے, تو ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اوکے, میں اس پہ پھر ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں. شاخاوت صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شاخاوت صاحب, صدر کے الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آپ سے بھی مشاورت کی تھی. اس مشاورت کا ایجنڈا کیا تھا, اور کیا اس مشاورت کا کوئی نتیجہ نکلا؟ دیکھیں, لائر سے جو ہے وہ تو مختلف افراد, ادارے جو ہیں وہ رائے لیتے رہتے ہیں قانونی, وہ تو بالکل, اور پھر لائر جو ہیں اپنی دانست میں آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہو پھر وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ایک آنیسٹ اوپینین دیں. تو جہاں تک یہ جو موجودہ ابھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو جورسڈکشن اسیوم کی ہے, اور اس میں جو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس فارمولیٹ کیے ہیں کویسچنز آف لا, اس کے اوپر جو ہے, لیکن اس کویسچنز آف لا کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جو 2 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ایک جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر براللہ, انہوں نے پھر یہ بھی کویسچن کیا ہے کہ یہ جو صوبائی اسمبلیاں جن حالات میں توڑی گئی ہیں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو جانچنا بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, اور اس کا بھی ایک حل نکلنا ضروری ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل جو ہے اس کو وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی صدر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی تحلیل کر دیں, اور اگر وہ صدر مملکت نہیں کرتے تو پھر 48 گھنٹے کے اندر کے گزرنے کے بعد جو ہے بائی امپلیکیشن آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اور یہی آپ کا جو ہے چیف منسٹرز کا اختیار ہے صوبائی اسمبلیوں کا. تو بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی خاص طور پہ جسٹس اطہر براللہ صاحب کی طرف سے, وہ یہ تھی کہ کیا وہ اسمبلی جو ڈیزالو کی گئی ہے وزیر اعلیٰ نے پولیٹیکل شخصیت کے کہنے کے اوپر, تو کیا اس کی بھی آئینی اور قانونی چیز کو جانچا نہیں جا سکتا؟ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تو, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سماعت ہے جو از خود نوٹس جو لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس کا دائرہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بڑھ بھی سکتا ہے. اوکے شاہ صاحب, یہ جو ابھی آپ اس پہ اگر مجھے کلیریفائی کر دیں, کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ پبلکلی کہہ چکے ہیں فارمر چیف منسٹر چودھری صاحب, یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا اسمبلی تحلیل کرنے. ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے, اس میں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں. تو یہ تو پبلک نالج ہے کہ چیف منسٹر اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے, مگر ان کی ایک آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ ان کی 10 سیٹیں تھیں, لیکن جن کی زیادہ سیٹیں تھیں ان کی پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ آپ کو جب میں کہوں گا اسمبلی توڑ دیں. تو یہ جو ایک معاہدہ ان کا آپس میں ہوا ہوا ہے, آپ کے خیال سے یہ غیر آئینی بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, غیر آئینی اگر نہ ہو, دیکھیں کیونکہ آئین میں اس کی اجازت موجود ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں تو پھر آئینی ہوا. یہ بہت سارے ایسے, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بہت سارے ایسے اختیارات ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکٹو کے پاس بھی ہوتے ہیں, جوڈیشری کے پاس بھی ہوتے ہیں, وہ ثوابدیدی اختیار ہوتے ہیں, ڈسکریشنری پارس ہوتی ہیں. تو ڈسکریشنری پارس تو پہلے بے دریغ استعمال ہوتی تھی, لیکن پھر بعد میں اعلیٰ عدلیہ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ہائی کورٹس نے پھر اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی وہ ثوابدیدی اختیار موجود بھی ہے, ڈسکریشنری پار ہے بھی, تو وہ سٹرکچرڈ ہونی چاہیے, وہ انبریڈلڈ نہیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کو فریہ صاحبہ ایک بات بتاؤں کہ اب ایک انسان ہے, وہ کسی وجہ سے کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, ایک چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے, اس کے ذہن میں ایسے ہی ایک چیز آ جاتی ہے کہ مجھے تو اسمبلی توڑ دینی چاہیے. اور جس وقت آئین یہ کہتا ہے کہ جس وقت وزیر اعظم یا چیف منسٹر اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پریزیڈنٹ یا گورنر کو جاری کرے گا, تو اس کی واپسی نہیں ہے. یا تو پریزیڈنٹ یا گورنر اس کو کنکر کریں گے, یا اگر نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلیاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی تو کچھ حدود اور قیود, اور اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں سٹرکچر ہونا چاہیے کہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں 5 سال کا, اور آپ اگر آئینی اختیار استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. صرف ضد اور انا جو ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے پوائنٹس دونوں معزز جج صاحبان نے جو ہے وہ اٹھائے ہیں. اس کو بھی کویسچنز آف لا جو انہوں نے فارمولیٹ کیے, اس کا بھی احاطہ ہونا چاہیے. سو پھر تو نیشنل اسمبلی میں بھی اگر یہ ہر اسمبلی کے لیے کویسچن ہوگا, ماضی میں اسمبلیاں ٹوٹتی رہی ہیں, کبھی اس طرح کا سوال اٹھایا نہیں گیا ویسے.
یہ پہ دیکھیں ماضی میں جو 58(2)(b) کا ایک اختیار تھا جو کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء نے صدر کو دیا تھا، اس کے بارے میں کیس لاز موجود ہیں. اس میں بھی جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک اسمبلی جو توڑی گئی تھی آرٹیکل 52(8)(b) کے تحت، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا. ایون جو محمد خان جنیجو صاحب کی توڑی گئی تھی ضیاء الحق نے، ان کو بھی سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیلا فیڈی اور انلیگل ہے، لیکن چونکہ اب عوام کو جو ہے وہ ووٹ کے لیے کہہ دیا گیا ہے ایک نئے مینڈیٹ کے لیے، تو پھر ہم اس کو اپسیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اس کو بھی غلط قرار دیا تھا. ہاں آرٹیکل 58(2)(b) اور آرٹیکل 58 میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں کوئی اس کی پیرامیٹرز تو سیٹ ہونے چاہیے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس اختیار کو آپ جس وقت مرضی چاہیں اور اس کو آپ استعمال کر دیں. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے. سو فیصل واڈر صاحب، اس کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے، اور آج بات بھی ہوئی کورٹ میں، کہ اسمبلیز دوبارہ بھی بحال ہو سکتی ہیں؟ از اے پاسبلٹی؟ دیکھیں شاہ صاحب آپ کے شو پر ہیں اور بہت ہی ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور قابل وہ ہیں اپنے پروفیشن کے. ان کے ساتھ تو میں لیگل آرگیومنٹ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن دیکھیں جی اس ملک کے اندر نا بوقت ضرورت، بوقت خاص، بوقت اطمینان کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں تو جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور 65 سال سے ایسا ہے. یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم کنوکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو اہل کر دیتے ہیں، پھر ضرورت وقت نااہل کر دیتے ہیں، پھر اہل کر دیتے ہیں. کسی کو کالا کوٹ پہنا دیتے ہیں، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا. شکلیں وہی ہیں جو میں پیدا ہوں اور میرے آخرت تک میں یہی وہی شکلیں دیکھوں گا. باپ کا بیٹا، بیٹے کا باپ، باپ کی خالہ، نانا، تایا، پاپا، کسی کا نام لگے گا وہ سیاستدان بنتا رہے گا. دس جوک ہیز ٹو اینڈ سم ویئر. کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے. لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. 22 کروڑ کا ملک ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں. شاہ صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مین سٹریم میں ہونا چاہیے، جن کی عزت ہو، جن کو لوگ سمجھیں، جن کا سیلف انٹرسٹ نہ. سب سیلف انٹرسٹ کے کھیل رہے ہیں، سب ڈرامہ کر رہے ہیں. کون سا پولیٹیشین آج بازار کے اندر ہے؟ عمران خان صاحب ہیں، بالکل قدآور شخصیت ہیں. پاک پی ڈی ایم کے سارے لیڈرز ان کے آگے کچھ نہیں بیچتے. بٹ اسی وقت دو سارے لیڈر 13 پی ڈی ایم کے اور ہمارے پیارے چہیتے اور پاپولر اور اچھے انسان خان صاحب بھی ملک کے لیے آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا فرق آ گیا پچھلے 3 سال میں؟ اس 8 مہینے میں ملک تو ڈوبا ہی جا رہا ہے اور آگے بھی ڈوبنا ہے. اور آپ دونوں کی ٹیم کو بلائیں نا. میں تو آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں بٹھائیں قابل لوگوں کو. عمران خان صاحب کی ٹیم کو ہی بلائیں جو بہت ہی قابل ہیں، جو یہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بند کمرے میں ہم جیل جائیں گے، وہاں پیر پکڑے ہوئے ہیں، وہاں بیلوں کے لیے جا رہے ہیں. یہ ٹوپی ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کیا اچیو کر رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ آپ پاپولر ہیں کلیئرلی ان فیور نہیں ہے جیل بھراؤ تحریک. جیل بھراؤ تحریک از اے فلاپ تحریک. ریورسل ہوگا اس کا کل سے. لیکن ایک ملی تو صحیح، ان کو مائلیج ملی، کل فوٹیج چلتی رہی. آج چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بہت اچھا آسان طریقہ بتاؤں. عمران خان صاحب کی اتنی اچھی بہترین شکل بھی ہے، پرسنالٹی بھی ہے، قد کارڈ بھی ہے، آواز بھی ہے. وہ اپنے بیلکنی میں آگے کھڑے ہو جائیں، اس سے 10 گنا زیادہ مائلیج ان کو مل جائے گی. میں بھی کھڑا ہونے دیکھتا ہوں ان کو، میں بھی جاؤں گا واپس دیکھنے کے لیے سر کو. ٹھیک ہے، لیکن ریزسٹنس کی بات کیا ریزسٹنس ہے؟ یہ ریزسٹنس ہے کہ پھونک نکل گئی 12 گھنٹے کے اندر. صرف جو بڑی بڑی باتیں خان صاحب کو کر رہے تھے، پٹری پہ لگا رہے تھے غلط. آج تک عمران خان صاحب سے کون سا ٹھیک فیصلہ انہوں نے کروایا؟ مجھے بتا دیں. حکومت کے اندر، حکومت کے باہر. مارچ میں کون لوگ تھے جو مارچ کو کھینچ رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو مارچ میں مل کے مارچ کو آگے لے جا رہے تھے؟ مارچ کرنے سے پاکستان کو کیا ملنا تھا؟ غریب کو کیا ملنا تھا؟ پالیٹکس میں کیا ملنا تھا؟ جس کو ملنا تھا اس کو کچھ نہیں ملا. جو اس کو ملنا ہے وہ دنیا نہیں سوچ رہی کہ اس کو کیا ملے گا آگے. لیکن انہوں نے حل نکالا ہے نا، انہی لیڈرز سے حل نکالا ہے. میں آپ کو سروے بھی بتا دوں. ایک سروے آیا جس میں اس سوال پر عوام نے قومی حکومت اور کے حوالے سے بھی 30% کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں. خان صاحب پاپولیرٹی میں ہائے تھے، لیکن یہ بھی کہا. یہ اس طرح کی باتیں آپ بھی کرتے ہیں کبھی کبھار، تو یہ کیا پبلک سینٹیمنٹ بنایا جا رہا ہے اس طرف؟ پبلک سینٹیمنٹ آلریڈی پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ. لوگوں کو کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی، ہمارے بچے، ہمارا پیٹ، ہماری بیماری، ہمارا سکول، ہمارا گٹر، ہمارا نالا، ہمیں یہ ٹھیک کر دے. کوئی بھی ٹھیک کر دے، چور ٹھیک کر دے، اچھا آدمی ٹھیک کر دے، بہترین آدمی ٹھیک کر دے. یہ سب نہیں کہتے کہ چور ٹھیک کر دے. آپ نہیں، میں آپ کو مثال دوں. میرے گھر کا اگر نالا خراب ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، تو میرے لیے تو وہ آدمی وہی لیڈر ہے جو میرے مسئلے حل کر دے. وہ چاہے گلی میں چلتا ہوا گنڈا ہو،
یا گلی میں چلتا ہوا ہیرو یا سائیکل پہ بیٹھ کے موسیقی کرنے والا آدمی ہوں. آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو کہ میرے مسئلے حل ہوئے یا نہیں ہوئے. رائٹ. آپ کا شو ہے, میں آپ کے شو پہ آ رہا ہوں, کوئی اور صاحب آ رہے ہیں, بیسٹ آ رہے ہیں, آپ کا شو چلنا چاہیے نا. آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ کوئی میں کالی قمیض پہن کے ہوں یا نیلی قمیض پہن کے ہوں؟ دس از ناٹ یور انٹرسٹ, دس از ناٹ یور لک آؤٹ. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ, پیپل آر گیٹنگ فیڈ اپ. لوگ اس پوائنٹ پر آ رہے ہیں جدھر فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. روز ٹی وی کھولتے ہیں, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کچھ ٹینشن ہمیں آلریڈی پی ڈی ایم نے منحوس نے دی ہے. ایک ٹینشن ہم اپنے اعتبار میں چھوڑ کے آئے ہیں. 1 کروڑ گھر بنا رہے تھے ہم. 1 کروڑ گھر 20 سال میں بھی نہیں بنا سکتے آپ. تو جس قابل شخصیت نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا, اس کا گریبان پکڑے ہیں, عمران صاحب کو جوتے مار کے باہر نکالیں. ورکر کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ ننگے پیر آتا ہے بیچارہ, بغیر ناشتے کے, نہ باتھ روم, نہ سردی, نہ ٹھنڈ, اس کو وہیں سڑک پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مارچ بلایا, لوگ آ گئے, 2000 آئے, 2 لاکھ آدمی آئے, جو بھی آئے, ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا سڑک کے اوپر. آنسو, گیس, مٹی, ناشتہ, باتھ روم. وہ جیلوں میں گئے, جیلوں میں بیل کرانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے پیسے دینے والا کوئی نہیں, ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں. میری گورنمنٹ کے دوران جو میرے ورکرز پکڑے گئے تھے, وہ ہم اپنی گورنمنٹ میں نہیں چھڑا سکے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی طرف دیکھیں. تو ہم نہ بلند دعوے کریں نا. پی ڈی ایم کی حکومت ہے. آپ نے دیکھا کل مریم صاحبہ کا کیا افتتاح کیا گیا لوگوں نے, جب کہا کہ انویسٹر گو انویسٹر, ٹھیک ہے, باہر نکلو, ملک چھوڑو. انہی کے کارکنوں نے کہا نا. لوگ سمجھ کے پاگل تھوڑی ہیں لوگ. ٹی وی اتنا وائبرنٹ ہے, لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ لوگ پبلک ان کا کھیل رہی ہے. یس, عمران خان صاحب ان سب سے بہت بہتر شخصیت ہے, ٹھیک ہے, بٹ کیا عمران خان صاحب کچھ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے لیے؟ نہیں. اوکے, سو اگر میں لیگل نقطے پہ, اگر شاہ صاحب مجھے بتا دیں کہ آج جو مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے اگری کیا, اور بھی ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آئے پی ایم ایل این کی طرف سے شکوہ شکایت نظر آئے. مگر پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ عدلیہ کے خلاف محاذ بنایا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے لیگلی جو باتیں کی ہے مریم نواز نے, کیا وہ اس سے مشکل میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ چہرے تھے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی, ساتھ انہوں نے پکچرز چلائیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ 5 کا ایک ٹولہ ہے جو آج پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جو ایک ہسٹری رہی ہے, اور خاص طور پہ آج کل اور پچھلے کچھ عرصے سے ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے, ایک عدم برداشت, ایک دوسرے کو بالکل برے الفاظ اس سے یاد کرنا, اور ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کیا بلکہ اخلاق سے بھی گری ہوئی جو ہے وہ گفتگو جلسوں میں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بدترین معاشرے کی جو ہے عکاسی کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اگر اس کے ساتھ عدلیہ ایک سلوک کرتی ہے, اگر اس کے ساتھ اگر اس کو ریلیف بنتا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیتی ہے, تو اس کا جو مخالف ہے وہ پھر عدلیہ کو حرف تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اینڈ دس از وائس ورسا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپس, وہ جب ان کی اپنی کنوینئنس ہوتی ہے, اگر ان کو تھوڑی سی کنوینئنس پرووائڈ کرتی ہے عدلیہ, تو وہ تو پھر اس کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن ذرا سا بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ پھر ان کو نہ صرف حرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ پبلکلی انڈرمائن کرتے ہیں جوڈیشری کو اور مخصوص ججوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ خان صاحب نے جسٹس زیبا کے حوالے سے جو بات کی, اس سے بڑا سخت ریاکشن آیا. مریم نواز کی بات پہ بھی ویسا ریاکشن ہونا چاہیے, آپ اس پہ اگری کرتے ہیں یا فرق ہے دونوں کی باتوں میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر عدلیہ کے کسی فیصلے سے اختلاف ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ کسی فیصلے کے اوپر آپ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن کر سکتے ہیں, اس پہ کسی حد تک جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی تضحیق نہیں کر سکتے. تنقید اور تضحیق میں بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جوڈیشری جو ہے اس میں شارٹ کمنگز نہیں ہے, بہت زیادہ خرابیاں ہیں, بہت ساری اس میں بہتری کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. لیکن اگر آپ کسی عدلیہ کے یا کسی عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس کو اپیلیٹ فورم میں چیلنج کریں. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ یا تو شادیانے بجائیں کہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے, اور اگر حق میں نہیں ہوا تو ان کو آپ تصدیق کا نشانہ بنائیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم بریک کے بعد وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کل سے جاری ہے.
کل لاہور سے گرفتار کیے گئے رہنماؤں کو پولیس نے آج پنجاب کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا. گرفتار رہنماؤں کے خلاف 16 MPO کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کی پاداش میں ان کو 30 سے 90 روز تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے. آج پشاور میں سابق اسپیکر اسد کیسر سمیت کئی رہنما گرفتاری دینے کے لیے باہر تو نکلے، لیکن گرفتاری دیے بغیر گھر واپس چلے گئے. کل اب پنڈی میں جیل بھرو تحریک آ رہی ہے. فیصل آرڈر صاحب، آپ تو اس کو پہلے ہی فلاپ کہہ رہے ہیں، لیکن پنڈی میں ڈو یو تھنک کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے؟ آج بھی تصویریں کھینچ کے لوگ بھاگ گئے جی، پھر ٹائر پنچر کر دیا. جی کل جو بہت ترم خان تھے وہ آج بیل لینے گئے ہوئے تھے سارے. تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے نا، وہ عوام کے لیے گئے، اس کا فائدہ ہاں کو میڈیا کوریج ملے گی. لیکن وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ سمبولک ہم کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا یہی پوائنٹ آف ویو دیکھیں آپ عوام کو چاہ رہے ہیں کہ عوام جن کے بچے بلبلا رہے ہیں جیل میں چلے وہ جائیں. جیل میں چلے جائیں. اور یہ کون سی سیاست ہے جس میں اس پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ جیل جانے والے آدمی کو ہم لیڈر مانتے ہیں. سو جو آپ کہتے تھے کہ خان صاحب بند گلی میں ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو بند گلی سے نکال کے لائے گا؟ ان کو جیل سے ڈرایا جا رہا تھا، جیل کا کہا جا رہا تھا، اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی جیل جانے کے لیے تیار ہے. کس نے جیل میں ان کو ڈالنا تھا؟ کون جیل لے جا رہا تھا؟ کس کی انفارمیشن دی؟ کہاں یہ سب آپ نے مجھے چیزیں؟ کہا تھا ڈسکوالیفائی ہوں گے وہ. ڈسکوالیفائی اور جیل میں فرق ہے نا. قتل تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، قتل تو نہیں کیا کہ جیل چلے جائیں گے. کوئی ایسا اقدام ہوگا کہ So there was never a plan to arrest him. Of course not. This is all gossip. یہ gossip بیچتے ہیں نا ساتھ والے سارے. اب ان سے کہیں نا 30 سے 90 دن رہیں گے تو اگلی بار جیسے نکلے 91 دن یا 31ویں دن پھر جیل بھرو تحریک کے اندر گھس جائیں واپس. موبائل بلائیں. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پبلک کو ایک وائلیٹنگ پوزیشن میں لا رہے ہیں، پولیس اور عوام کو آمنے سامنے لا رہے ہیں. مجرم جو ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا. اب تو کسی کے لیے بری چیز رہی نہیں تھانہ جیل کٹہری جانا، اور اب کیا ڈرا رہے ہیں؟ So interesting, you're saying Imran Khan will never be arrested. Should not be arrested. I don't see him getting arrested on the issues of what is on the table. So کل خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے پاپولیرٹی وائز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کل کا سروے پھر ان کو 50% لوگ کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی حکومت کا آنے کا ان کو آج پتہ چل رہا ہے. وہ تو جس دن نکالے گئے اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل دے دی تھی. اس ٹائم سے آج کے 8 مہینے کیوں ضائع کیے؟ الیکشن لیتے آگے بڑھتے. ہمیں کیا پر مسئلہ ہے جج کون ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا کون ہے، چیف کون ہے، DGI کون ہے؟ ہمارا کیا کام ہے اس چیز سے؟ ہم سیاستدان ہیں، ہم ووٹ لے کے آئے ہیں. عمران خان صاحب اپنی وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھتے، ملک کے لیے بہتر کام کرتے، سب لائن ٹو کرتے اس کی. ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ آئے گا تو یوں ہے؟ یہ فیوریٹس نان فیوریٹس یہ کمزور آدمی کی نشانی ہے. خان صاحب آج کل بات چیت دوبارہ کریں جنرل باجوہ سے. جی جنرل باجوہ خان صاحب کی چینل آف کمیونیکیشن اوپن ہے کہ بند ہے؟ ختم تو میں نے خیال سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے تھے نا بیچ میں نمبر بلاک کر دیا میں نے. دیکھیے میں خان صاحب کی کسی بات کو نہ ہاں کر سکتا ہوں نگیٹ کر سکتا ہوں. میرے تو وہ لیڈر رہ چکے ہیں اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر یہ سوال خان صاحب سے کیا جائے کہ مارچ کے مقاصد کیا تھے، لانگ مارچ کے، اور مارچ کے لیے کون آپ کو لے کے کھینچ رہا تھا اور کون آپ کو کیا کہہ رہا تھا. آج خالد صاحب باجوہ صاحب سے تو لڑ رہے ہیں، باجوہ صاحب ان کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن مزدار یہ چیز ہے کہ اس میان میں 3.5 لوگ تھے تگڑے. 3.5 ایک ہو گئے باجوہ صاحب، ٹھیک، ایک ہو گئے خان صاحب، ایک ہو گئے خاص، اور ایک ہو گئے آدھے خاص جو بلا وجہ کے خاص ہے. نہیں ذرا بتا دیں کون لوگ ہیں، مجھے نہیں سمجھ. اچھا جو بلا وجہ کے خاص ہے وہ آج بھی میان کے باہر ہے لیکن کھڑے ہوئے بجائے لیٹے ہوئے. ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ابھی نہیں ہوئے، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے جیسے آپ نے اقدام کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، آپ کتنے بھی طاقتور ہو آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں somebody was telling him کہ آپ انڈیا آئیں. Of course, دیکھیں نہیں یہ بات ہمیں زمان پاک سے بھی سنی ہے کہ کوئی کال کر کے کہہ رہا تھا. سانپ اور خاص کے ساتھ خان صاحب کو بھی اس دگڑ تو لے آئے تھے نا. میں تو بول سکتا ہوں، بتا. Do you understand the implications کہ اگر ایسا واقعی ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی میں نے خبر سنی، اب آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ جلدی پہنچیں. دیکھیں بہت سارے پروگرامز پلانز تھے دنیاوی، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان ایک حد تک کر سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر ڈیوائن بیچ میں انوالو ہوا ہے. بٹ ڈو یو بلیو کہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں جی 100 بسم اللہ آنا چاہیے، کیوں نہ آئے؟ آنا از ناٹ اے پرابلم، کرنا کیا ہے از اے بگ کوشچن مارک اینڈ پرابلم. ٹیم کون ہوگی؟ ملک کو آج بتائیں کہ جی میں آؤں گا میرے ساتھ. اکنامک یہ جو گدھا ہے جس کو میں گھوڑا سمجھتا تھا، یہ جو گدھے کو میں گھوڑا سمجھتا تھا، اس بار میں اس کو
اس گدھے کو پھر گھوڑا سمجھ کے لا رہا ہوں. اس بار اس گھوڑے نے کہا ہے کہ میں اتنی ریس جیتوں گا, یہ میرا پلان ہے, ہاؤسنگ میں یہ ہوگا, اکانومی میں یہ ہوگا, فائنانس میں یہ ہوگا, IMF کا یہ ہوگا, سستی ہوگی روٹی. آج بھی انہوں نے کہا کہ میں 6 مہینے کو کو ٹریک پہ لے آؤں گا. پہلے کہا تھا 90 ڈیز میں کرپشن ٹھیک کروں گا. آج انہوں نے کہا کہ دیکھیے عمران خان صاحب کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے, عمران صاحب کی سوچ میں کوئی خرابی نہیں, لیکن عمران صاحب کی جو ٹیم ہے اس ٹیم کو باری باری آپ اپنے شوز میں کیوں نہیں بلا رہے؟ بتائیں جی کیا کریں. ٹیم کا حصہ تھے, میں بھی گدھا ہو سکتا ہوں, میں بھی گدھا ہو سکتا ہوں, میں تو نہیں کہہ رہا میں بہت قابل تھا, میں تو گدھا, میں تو اپنا گدھا کہہ رہا ہوں. نہیں, میں اگر میں بھی ٹیم میں نالائق ہوں, گدھا ہوں. اتنی تنقید ہوتی تھی مجھے یاد ہے آپ کے حوالے سے, بٹ خان صاحب نے کبھی آپ کے خلاف کوئی, میں نے خان صاحب کے لیے کوئی بات کی نہیں, کبھی نہیں کی, نہ کبھی کروں گا. نہ عمران خان صاحب کے لیے بات کر سکتا ہوں, نہ عمران خان صاحب کے اقدام کے لیے بات کر سکتا ہوں, نہ عمران خان کی فیملی کے لیے بات کروں گا, کبھی نہیں کروں گا یہ سارے کام. میرا پیار اور عزت کا رشتہ مرتے دم تک رہے گا. جو عمران خان صاحب میرے بیچ میں راز ہیں, جو چیزیں ہیں, جو سب چیزیں وہ میرے مرنے تک ویسی رہیں گی, کبھی باہر نہیں آئیں گی. الٹا بھی ٹن جاؤں گا, ٹھیک ہے, راز سے مطلب انسٹرکشنز ہیں, میں بتا رہا ہوں ان کو, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ارد گرد عمران خان صاحب کو پھنسانے والے, ملک کو نقصان پہنچانے والے, جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے, وہ خاص جنہوں نے اداروں کو تباہ کیا, میں ان سب کے لیے آخری وقت لڑتا رہوں گا. یہ بتا دیں پرویز الہی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں, یہ انہوں نے خود کہا یا آپ کے دوست ہیں مونس الہی صاحب؟ میرا بہت اچھا دوست ہے, میرا بھائی ہے. کس کا ڈیسیجن تھا یہ؟ مونس الہی کا ہی تھا کہ چودھری صاحب بھی آن بورڈ ہیں فل؟ نہیں, مونس کا ہوگا, آئی ایم شیور مونس کا ہوگا, اور مونس ایک اچھا پولیٹیکل ایکیومن رکھتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مونس سے کچھ جگہوں پہ غلطیاں ہو گئی ہیں. کیا تو ہو گئی ہیں؟ میں اتنا ہی کہتا ہوں, میرا دوست ہے تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ادروائز پولیٹیکل ہو گئی ہے, پولیٹیکل سچویشن کی بات. بتایا آپ نے ان کو؟ میں تو اس کو بہت پہلے بتا دیا تھا. اوکے, میں نے اپنا حق ادا کیا اس کے ساتھ. اوکے, سو اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ڈو یو تھنک پرویز الہی پہ سنبھالیں گے پارٹی؟ عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف ہی عمران خان صاحب ہیں. نہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی لیڈر تھا, نہ ہے, نہ آئے گا. یہ تو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. لوگ ہیں, پرسوں ترسوں خان صاحب نے کسی میٹنگ میں مذاق کیا ہے کہ میرے پیچھے فلانا آدمی ہے, تو وہ بہت ہوا میں اڑ پڑے, اور وہ بھی جیل میں بہت آگے تھے, لیکن پھونک نکلتے ہوئے تو یہاں محنت لگتی ہے. دیکھیں ہم لوگ نا بائی برتھ کرمنلز نہیں ہیں, ہم نے وہ تکلیفیں صحیح نہیں ہیں جو جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں. ہم بڑے لاڈلے رہے ہیں سسٹم کے, ٹھیک ہے جی. سسٹم نے ہمیں بہت پیار سے ایک بچے کی طرح بیبی سیٹ کر کے اور فیڈنگ کرا کے ہمیں بڑا کیا ہے. ہلکی سی بھی ٹھنڈ زیادہ ہو جائے نا, یا گرمی زیادہ ہو جائے, ہم بلبلا اٹھتے ہیں. ابھی بھی لاڈلے ہیں خان صاحب سسٹم کے؟ نہیں, ابھی بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ سسٹم کی ہیٹ یا سسٹم جس طرح آپریٹ کرتا ہے اس طریقے سے وہ چیز اللہ کرے کہ وقت آئے, اللہ کرے کہ وقت کبھی نہ آئے. مجھے تو بڑی تکلیف ہے کہ اپنے عزائم اور اپنی چیزیں کرنے کے لیے خان صاحب کو, ان 5 جو لوگ شہید ہوئے, خان صاحب کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا. اٹ از ویری انفارچونیٹ واٹ آل از گوئنگ اراؤنڈ, پوری پولیٹیکل ارینا کے اندر جو ہو رہا ہے, اور جو کنفنٹریشن ہم کرنے جا رہے ہیں, ملک کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فیصل وارث صاحب فار گیونگ اس ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد قاسم علی شاہ ول بی مائی گیسٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. قاسم علی شاہ پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مگر آج کل وہ مختلف بیانات کی وجہ سے انتہائی کنٹروورسی کی زد میں رہے. کافی تنقید ہوئی ان کے اوپر. چند ہفتے سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میٹنگز ہوئی, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. حالیہ دنوں میں انہوں نے الحمرا آرٹس کونسل کے بورڈ آف گورننس کا چیئرمین کا عہدہ اٹھایا ہے. ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے. سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے عمران خان پر تنقید کی, اسی وجہ سے ان کو یہ عہدہ ملا ہے. آج قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کو مبارک ہو الحمرا آرٹس کونسل کے عہدے کی, کنگریچولیشنز. لیکن تنقید آپ پر یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیونکہ خان صاحب کے اوپر تنقید کی, اس لیے آپ کو یہ عہدہ مل گیا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو تنقید کا جواب نہیں دے سکتا, کام کر سکتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ کام ہی جواب ہوتا ہے, اور کیونکہ تنقید کے جتنے سارے نقطے ہیں میں نے سارے دیکھے ہیں, پڑھے ہیں, وہ سارے بے بنیاد ہیں. اس میں کوئی بھی چیز سچ نہیں ہے. مثلا کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی تنخواہ ہے, تو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا یہ کہ اعزازی عہدہ, اس کی کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے. جب پہلی بات ہی جھوٹ ہے تو پھر باقی تنقید کو کیا پڑھنا. دیکھ کے تھوڑے سے چاول ہی چکھے جاتے ہیں, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ میں کیا ہے. لیکن آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ ان دس ورلڈ, تو پھر آپ کی یہ تنقید جائز نہیں ہے؟
دیکھیے میں تو ایک خدمت کرنے والا شخص ہوں. یہ عہدہ، یہ چیئرمین شپ بھی خدمت کی سیٹ ہے. تو یہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے فن کی، فنکاروں کی قدر کرنے کی. تو میں تو سرو کرنے کی نیت سے اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. سو کیا خدمت کریں گے، کیا تبدیلی لائیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی جو ضروری تبدیلی ہے، آپ کا ہمسایہ ملک جس کو ہم دشمن ملک بھی کہتے ہیں، وہاں پہ فن و فنکار کی قدر ہے. استاد بڑے غلام علی خان یہاں سے فیڈ اپ ہو کے ریڈیو پاکستان کے کسی مینیجر، کسی بیوروکریٹ سے تنگ آ کے پاکستان چھوڑ کے کبھی چلے گئے تھے انڈیا، اور انڈیا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان کی جوتیاں اٹھا لی تھی ادب میں کہ ہم فن و فنکار کی اتنی قدر کرتے ہیں. تو اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر میرے کوئی جو جتنے ماہ بھی یہاں پر ہیں، جتنا وقت میں نے یہاں گزارنا ہے، اگر فن و فنکار کی قدر دانی ہوتی ہے، ان کی کوئی خدمت ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. شاہ صاحب آپ نے عبوری سیٹ اپ میں یہ عہدہ لیا ہے، سو جب نئی حکومت آئے گی تو یہ عہدہ چھوڑنا پڑ جائے گا آپ کو؟ دیکھیے یہ الیکشن کے ساتھ اگر یہ چیز جڑتی ہے، میں تو جتنے دن یہاں موجود ہوں، میں کیونکہ یہ کوئی کہہ لیجئے میں الیکشن جیت کے نہیں آیا. ایک بورڈ ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، اور یہاں پر جو چیئرمین کے کوئی اختیار بھی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ پالیسی میکرز ہیں ہم. چیئرمین کا یہاں جو اختیار ہے، میں نے ڈاکومنٹس میں سارا پڑھا ہے، وہ پالیسی میکنگ کا اختیار ہے. ہم نے تو صرف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ ہماری پوری فورس، پورا لمحہ وہ اس طرف چل پڑے، اور اس میں خیر کے نتائج ہمارے پاس آ سکتے ہیں. باقی تو پراپر یہاں پر ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، پورا ایک نظام ہے، پوری ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. وہ سب کے ملنے سے یہ جہان مکمل ہو رہا ہے. سو کیا پتا چلا آپ کو اس وقت ہماری پالیسی ہے کیا، اور اس کو کہاں سے آپ تبدیل کریں گے؟ قدردانی نہیں ہے جی. ہاں، فن و فنکار کی قدردانی نہیں ہے، اور میری تو پہلے دن کی سپیچ پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر کی تھی، اور یہی میں نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا ہے کہ ہم فن و فنکار کی قدردانی کریں گے. سو پھر امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے آپ کو، وہ کیسے ہوگی؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان سب کو کسی بھی طرح کا کوئی موقع چاہیے، کوئی پلیٹ فارم چاہیے. ہمارا کسی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے، یہ آئیں، ہم ویلکم کریں گے. بٹ آپ پہ انفارچونیٹلی ایک ٹیگ یہ لگ چکا ہے کہ آپ سیاسی طور پر ایکٹیو ہیں. پہلے آپ خان صاحب سے ملے، پھر شہباز شریف صاحب سے ملے، اب آپ نے ایک پوزیشن بھی لے لی، تو کیسے آپ اس ٹیگ کو ختم کریں گے؟ اگر اس طرح تنقید کر کے یہ عہدے ملتے تو یہ 22 کروڑ سارے مل کے تنقید کریں، عہدے حاصل کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. کوئی بھی عہدہ یہ رب کی مہربانی اور کرم اور فضل سے ملتا ہے. شاہ صاحب، اس سے ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان ہے ہر طریقے سے. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ سب کو اکٹھے کیا جائے، بٹھایا جائے ایک جگہ پر، خاص طور پہ سیاستدانوں کو؟ امید نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کل پہ اعتبار، کل پہ یقین، یہ جو ملک کا نظام چلنا ہے یہ تو امید پہ چلے گا نا جی، کل پہ یقین پہ چلے گا. تو اس سارے سماج کی تو یقین اور امید کا جنازہ نکال دیا گیا. آج اگر کوئی بھی خیر کی بات کی جائے اور یہ کہا جائے کچھ بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں بدلنا، کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہر فرد، ہر شخص اگر اپنے حصے کی شمع جلائے تو بڑے خیر کے کام ہو سکتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی آپ پر میں نے دیکھا کہ کافی تنقید ہوتی رہی. کچھ خواتین ہی آپ کو مسوجنسٹ کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ طلاق میں عورت کا قصور ہے یا صرف اسی کا قصور ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس سماج میں جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں سے سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ آپ ایک ایسا ایرا میں، ایسے ٹائم میں آپ وقت گزار رہے ہیں کہ کوئی الزام لگا دیتا ہے اور آپ اس کی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں. نہ اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. میں نے تو ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے. میں نے تو ہمیشہ برابری کے حقوق کی بات کی ہے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں اور ہمارے ساتھ جو کہہ لیجئے بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں، سارے مقدم محترم ہیں. آپ کا رابطہ رہتا ہے یوتھ آف پاکستان کے ساتھ، آپ کالجز میں جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت نوجوان پاکستان کے؟ دیکھیں، نوجوانوں کے دو ہی مسئلے ہیں. ایک تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی. ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، ڈگری ہیں، نمبر ہیں، جی پی اے ہیں، لیکن ان کے پاس ہنر نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے. اور جب قابلیت نہیں ہوتی اور ڈگریاں بے شمار ہوتی ہیں، نمبر بے شمار ہوتے ہیں، تو ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے کہ آخر ماسٹرز کر کے، ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے بھی ہم کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. بدقسمتی دیکھیے کہ پچھلے دنوں کی کسی رپورٹ میں، اسٹارٹ اپ کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار ہیں اس وقت.
تو اس میں ایک مانا نوکریاں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کہیں پر کوئی رستہ نہیں بنا سکے، کوئی جگہ نہیں بنا سکے، کمپلیمنٹ نہیں کر سکے سسٹم کو. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. دوسرا، ہم سکلز کی طرف نہیں آئے. ہمیں دنیا ساری کی ساری اس وقت آئی ٹی کی بات کر رہی ہے. آپ کا ہمسایہ ملک $300 بلین کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے صرف فری لانسنگ سے اور آئی ٹی کے ذریعے. پاکستان بدقسمتی سے اس کا 1% بھی جنریٹ نہیں کر پا رہا. تو پوری قوم جو ہے وہ ایک ہی کام اچھا کر رہی ہے، وہ ٹرولنگ ہے، وہ الزام تراشی ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، فیک نیوز کریٹ کرنا ہے. اس کے ہم بڑے اچھے ایکسپرٹ بن چکے ہیں. ہم کسی بھی مثبت چیز کو منفی رخ دیتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. کاش کہ یہ ساری یوتھ جو 12 کروڑ یوتھ ہے ان کو سمت ملتی اور یہ اس $300 بلین کی جو ساری کہہ لیجیے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے آپ کا ہمسایہ ملک، اس کا کوئی 1% ہی جنریٹ کر دیتے، پاکستان کے سارے معاشی مسئلے حل ہو جانے تھے. سو کیا جنریشن گیپ اس وقت ہمارا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پرانی جنریشن سمجھتی ہے کہ ہم بڑے عقل مند تھے، یہ جو یوتھ ہے یہ غلط ہے، اور اس وقت بھی ہم یوتھ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ اس پرانے نظام کو نہیں چاہتے. کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ایک ماضی کا حال کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں. ماضی سے سبق سیکھ لینے چاہیے اور سبق سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. ماضی والے جو ہیں وہ وزڈم والے بھی ہیں، ان کے پاس ایک تجربہ ہے، ان کے پاس ایک سمجھ ہے اور ان کی سمجھ سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تمام غلطی ہیں جو ہم قومی طور پہ قومی سطح پہ 74 سالوں میں کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. بھارتی شاعر اور ادیب جاوید اختر صاحب نے جو پاکستان کے بارے میں یہاں آ کر بیان دیا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بڑا ہی غلط ہوا ہے کہ اس 5th جنریشن وار کے دور میں جس میں نیریٹیوز کی جنگ ہے، آج کی جنگ توپ میزائل ٹینک سے زیادہ اہم جنگ جو ہے وہ بیانیے کی جنگ ہے، نیریٹیوز کی جنگ ہے. اور اس میں کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں آ کے ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف بات کرے. اس میں تنقید تو آج شروع کر رہے ہیں. میں تو سب سے زیادہ حیران اس ساری آڈینس پہ ہوں جو اس وقت کلیپنگ کر رہے تھے، جو سیٹیاں مار رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، حالانکہ ان کے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اور جو ملک کے کہہ لیجئے ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ایفرٹ اس ملک نے اس امن کو قائم کرنے کے لیے کی اور اتنی سٹرگل ہمارے اداروں نے کی ہے، اتنی شہادتیں ہم نے پیش کر دی، اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑی ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں دنیا میں اگر کسی ملک کو نقصان ہوا ہے تو پاکستان ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ہمسایہ ملک سے کوئی ادیب شاعر ہے جس کو اتنی عزت دی گئی ہے، اتنا احترام دیا گیا، یہاں ریسیو کیا گیا ہے، تو میں تو شدید اس چیز کا میں احتجاج کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی کہ یہ سراسر غلط ہوا ہے. ان کو یہاں آ کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ اگر مہمان بنے ہیں اور اس مہمان خانے میں اس میزبان کے گھر میں آ کے اس کے خلاف بات کریں تو یہ کوئی آداب کی خلاف ورزی بھی ہے اور یہ ایک بڑی زیادتی بھی. سو کیا وجہ ہے کہ نیشنل ایشوز پر جو دل کرتا ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تنقید کرتے ہیں، جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہے، نیشنل ایشو پہ وہ کبھی بھی تنقید نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا ہر وہ ملک جو بقا چاہتا ہے، سالمیت چاہتا ہے، سٹیبل ہونا چاہتا ہے، اپنی اکانومی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، وہاں پر اس طرح کے پرنسپل سیٹ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک کے خلاف بات کر سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنے والی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے لیے ذاتی مفاد سب سے بڑا مفاد ہے. ان کے لیے کوئی قومی مفاد نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی قومی فائدہ وہ سامنے نہیں رکھتے. ان کی ترجیحات میں صرف میں ہے اور میں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک قومی غیرت ہوتی ہے اس کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو پھر آپ کے خیال میں سیاستدانوں کو قومی ایشوز پر کس طریقے سے اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے؟ ڈکٹیٹوریل ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے سب ایک ہو جائیں. پہلے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے اور سب جماعتیں ہیں. یہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں، یہ پاکستان ہے تو سب سیاستدان ہیں. اگر پاکستان ہی نہیں ہے، ملک آپ کا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایک اکنامک حالت دیکھ لیجئے، اب باقی معاملات میں دیکھ لیجئے، بیرونی محاذ کھلے ہوئے ہیں، اندرونی محاذ اتنے کھلے ہوئے ہیں، اتنے چیلنج ہیں آپ کے ملک کے. اور دنیا میں دیکھیے کہ پاسپورٹ ہمارا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، نام ہمارا جو ہے وہ دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور کوئی گریس نہیں ہے ہماری. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے دنیا کے ورسٹ کنٹریز میں اس میں ہم جانے لگ پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ہو کے آن کر کے اپنے ملک کو اپنا سمجھ کے پھر ایک لانگ ٹرم پلان 20 سالوں کا بنانا چاہیے اور اس کا ایک سکسیشن ہونا چاہیے. سیاسی نام چہرے لیڈرز بدلتے رہیں لیکن وہ جو ہماری 20 ایئرز کی پالیسیز ہیں اس پہ ہم سٹرکٹلی اس کو فالو کریں تاکہ ملک بہتر حالت میں جا سکے. سو اپنی اس نئی پوزیشن سے آپ کس قسم کی ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے کہ ٹالرنس بڑھے، لوگ اکٹھے بیٹھیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں نے تو یہاں آ کے سب سے پہلے میرٹ کی بات کی ہے
خدمت کی بات کی ہے. اپنی آتی سب سے پہلے اپنی ڈائری پہ 3 پوائنٹس لکھے ہیں کہ یہ رسپیکٹ جو اس ادارے کی ہے وہ بڑھنی چاہیے, اس ادارے کو خدمت کرنی چاہیے, اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ قدردانی ہے فنکاروں کی. تو یہ 3 کہہ لیجیے ٹارگٹس کے ساتھ, ویلیوز کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں, اور آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 3 وعدے جو میں نے اپنے ساتھ کیے ہیں, اپنی ٹیم کے ساتھ کیے ہیں, نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے عمران خان اور شہباز شریف کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا, آپ آج بھی قائم ہیں ان خیالات پر یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آپ کے سماج میں برداشت نہیں ہے. یہ سب کے سب اپنے لیڈرز کو اوتار سمجھ بیٹھے ہیں, یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ انسان ہے. اور میں نے کوئی بلو دی بیلٹ نہیں بات کی, میں نے تو ہمیشہ جو بات کی ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, اور اپنا لیڈر مان کے, اپنا بڑا مان کے, اور یہ کہہ کے کہ میں تو ان کا ووٹر ہوں. اور آج بھی ہوں, دیکھیں کتنی آپشنز ہیں ہمارے پاس اس ملک میں. تو ایک مطلب جو بندہ اعلانیہ ووٹر بننے کو تیار بیٹھا ہے اور اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ میں خان صاحب کو ووٹر ہوں, یہ تو اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور میں نے اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے. وہ چند لوگوں کی انسیکیورٹیز ہیں, جن انسیکیورٹیز کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تنقید مجھ پہ ہوئی. اس میں میرا خیال ہے خان صاحب کا ذاتی کوئی ایسا قصور نہیں ہے, لیکن یہ جو ٹرولنگ کا کلچر انہوں نے دے دیا ہے, یہ ایک بڑی زیادتی والی بات ہے. اس سے ایک پوٹینشیل جو انرجی ہے یوتھ کی, وہ ساری کی ساری ڈرین ہو رہی ہے, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. کیا ووٹ آپ اب بھی ڈالیں گے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں اور کس کو ڈالوں جی, بتائیے, ہمارے پاس کتنی آپشنز ہیں. آپ آ جائیں نا جی, آپ الیکشن لڑیں, میں آپ کو ووٹ ڈال دیتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.